अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ डॉक्टर नुमान नियाज और आप देख रहे हैं मेड कोर, एक चैनल जिस पे एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन, एज ए प्रैक्टिशनर आपसे मेरी बातचीत होगी। और दीज शोज ये जो हैं ये सिर्फ प्योरली पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगे। ये हमारे अपकमिंग डॉक्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज, हाउस फिजिशियंस, क्लिनिशियंस, यंगर कंसल्टेंट्स, इनके हवाले से भी हम इसमें बातचीत करेंगे। And I hope you all know that I am a clinical endocrinologist and I've done my postdoctorate from University of Oxford in England, and PhD मैंने की हुई है जी from University of Western Australia. I hold membership Royal College of Physicians of the United Kingdom, super specialist training certification in endocrinology, besides being a fellow Royal College of Physicians of London, of Edinburgh, of Ireland, and of Glasgow. Almost 30th year है जी मेरे clinical experience का. And you must have known me, ज़्यादा equated होंगे because of my cricketing broadcasts. But may I always say कि that is just a passion, that is just a hobby. But जो मेरा real profession है, जो मेरी identity है, that is as an endocrinologist. आज हम बात करेंगे डायबिटीज, ज़ियाबतीस के हवाले से। और अगर हम ज़ियाबतीस को देखें तो शायद अब इतनी रैपिडली चेंज हो रहा है कि पहले हम समझा करते थे कि ये जो हाई शुगर्स होती हैं वो इसलिए होती हैं कि एक हार्मोन होता है बॉडी में, एनाबॉलिक हार्मोन होता है इंसुलिन। वो हमारा लबलबा जो है उसमें बीटा सेल्स होते हैं, वो यहाँ कम बनाते हैं तो उसको टाइप 2 कहते हैं। या मदाफ़ती निज़ाम शुरू से डेवलप नहीं हुआ होता और उसमें बीटा सेल्स जो हैं वो बना ही नहीं पाते इंसुलिन, उसको टाइप 1 कहते हैं। बट अब काफ़ी आगे एवोल्यूशन हो गई है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है जब प्रेगनेंसी में कुछ ख़वातीन को हाई शुगर्स का सामना होता है। एंड ऑब्वियसली लाडा है जो कि किसी भी एज में इम्यूनिटी यानी मदाफ़ती निज़ाम की वजह से हो जाती है। सेकेंडरी डायबिटीज़ होती है, बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं, लबलबे की सोजिश, पेनक्रियाटाइटिस, या स्टेरॉइड्स, या कुछ साइकियाट्री में एंटीसाइकोटिक्स यूज़ होती हैं, वो भी डायबिटीज़ कर लेती हैं, और नाज़ापीन वगैरह। सो ये तो एक चीज़ हुई। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ या मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ काफ़ी कॉमन नज़र आती है। और टाइप 2 आजकल एक नया वर्जन भी हमें नज़र आ रहा है क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रही है डायबिटीज़ की। पहले हम समझते थे कि लबलबे से कम इंसुलिन निकली, फिर जो है वो जो जिगर है उसने ज़्यादा ग्लूकोज बनाना शुरू कर दिया, और जो लबलबे में एक अल्फा सेल्स होते हैं उन्होंने ग्लूकागॉन, एक हार्मोन क्रिएट कर दिया, जिससे एकदम इंस्टेंट शुगर रिलीज हो गई। तो मसल्स जो हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ग्लूकोज का अपटेक, यानी कि अपनी खुराक लेना मना कर दी उन्होंने। तो और फिर हमारी खुराक जिनियाती तौर पे, जेनेटिकली हमें मुंतकिल होती है। और हमारी खुराक जो है, स्पेशली इन पाकिस्तान, हम हैं वैसे साउथ वेस्ट एशियंस, और हमारी खुराक में जो चीज़ है वो ये है कि हम चपाती अगर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो है वो बोटी हो गई, और उसमें हम पॉलीसैचुरेटेड फैट्स, ऑयल्स डालते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, तो कमाल एक अलमिया ही बनता है। सो द डाइट विच वी टेक नॉर्मली है वो कल्चरल, हम उससे हट नहीं सकते, लेकिन शायद डायबिटिक्स के लिए कोई इतनी खुशाइन नहीं है। फिर हम ढांपी हुई हांडी नहीं बनाते, और जब हम ढांपी हुई हांडी नहीं बना पाते तो होता ही है कि जो भी हम ऑयल डालेंगे उसका जो HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि वो लाइट वेट होता है, वो एंटीऑक्सीडेशन और वो ऑक्सीजन के साथ मिलके वो गायब हो जाता है, और पीछे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि सेहत के लिए मुज़र है वो रह जाता है पीछे। सो ये चीज़ है। फिर हमारे यहाँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम बड़ी फरावानी से पाया जाता है। वो क्या होता है इसमें भी मैं आपको बाद में बताता हूँ, कि बल्कि अभी बताता हूँ कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसमें एक वेस्ट सर्कमस्टेंस रेशो है, और वो अगर 103 से ज़्यादा हो मेल्स में, और अब तो साउथ वेस्ट एशियन में जब से नई डेफिनेशन आई है तो वो 90 पे आ गया है। खवातीन में 85 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा हो, यानी कि 34 इंच और 35 इंच की बात होती है अब, कि आपकी वेस्ट लाइन। उसके साथ ही आपको कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हों, ट्राइग्लिसराइड, चर्बी खून में ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर अगर साथ हो, मोटापा यानी कि BMI ऑफ 27.5, इसमें बड़ी बड़ी लंबे प्रोग्राम करेंगे और डिबेट्स होंगी। अगर 27.5 से ज़्यादा आपका BMI है तो आप यकीनन मोटापे में आते हैं, मोटापन है आपको। एंड देन उस पे भी हम बहुत, ओबेसिटी पे हम स्पेशल लेक्चर्स करेंगे। ये हो जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक चीज़ है जो कि अब बुनियाद बन गया है डायबिटीज़ की, और शायद कुछ अरसे में हम डायबेसिटी उसको कहेंगे,
ڈائبٹیز ہم بالکل نہیں کہیں گے، ڈائبیسٹی کہیں گے، جن میں بی ایم آئی 27.5 سے زیادہ ہو، اور جو ہے اپنا ساتھ آپ کے جو ہے بے شک بلڈ گلوکوز لیولز نارمل بھی ہوں، لیکن آپ کی جو ہے امپیئر گلوکوز ٹالرنس ہو، امپیئر گلوکوز فاسٹنگ ہو، تو اور میٹابولک سنڈروم ہو، تو آپ کو ڈائبیسٹی کہتے ہیں۔ اور اگر ڈائبٹیز نہیں ہے لیکن سویئر انسولین ریزسٹنس ہے، تو اس کو کہتے ہیں سی کے ایم ڈی، یعنی کہ کارڈیو میٹابولک کڈنی ڈیزیز۔ تو یہ نئے نام شاید ڈائبٹیز کے اب آ جائیں گے۔ اب جب ہم پریولنس کی بات کرتے ہیں تو 589 ملین ڈائبیٹکس جو ہیں دنیا میں ہیں، یعنی ہر 8 میں سے ایک انسان جو ہے دنیا میں وہ اپنا ڈائبیٹک ہے، اس کو ڈائبٹیز ہے، ذیابیطس ہے۔ اور یہ 850 ملین یا 2045 تک یا 1 بلین تک اس کی پاپولیشن پہنچ جائے گی۔ 635 ملین لوگ ایسے ہیں، یعنی کہ ہر 9 میں سے ایک، جن کا امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس ہے، جن کو آپ پری ڈائبیٹک کہہ سکتے ہیں۔ Then we have 488 million impaired fasting glucose، یعنی ہر 11 میں سے ایک کا فاسٹنگ گلوکوز یعنی بیزل انسولین کے مسائل ہوتے ہیں۔ اور ایکسپونینشل رائز، جیسے میں نے آپ کو کہا، 2045 2050 تک 850 ملین، 45% انکریز ہو جائے گی دنیا میں۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اگر دیکھیں، ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں نہیں آتے، تو 73% ایسکلیشن ہے کہ زیادتی ہوئے گی، یعنی کہ ریٹ ہوگا ڈائبیٹکس کا 73% انکریز متوقع ہے 2050 تک۔ اور 5 میں سے 4 جو ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، وہ ڈائگنوز ہی نہیں ہو پاتے، اور 1 in 4 ڈائبیٹکس ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں۔ اب اگر ہم پاکستان کے اسٹاٹس کی بات کریں، جو کہ کیونکہ ہمارے ڈیٹا کلیکشن میں بھی مسائل ہیں اور ہمارے اسٹڈی ڈیزائنز میں بھی مسائل ہیں، کچھ لوگ رپورٹ ہی نہیں ہوتے، تو ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید 35 ملین جو ہے، یعنی کہ 3.5 کروڑ یا 3.60 کروڑ ڈائبیٹکس ہیں پاکستان میں، اور 62 ملین تک یہ جائے گا 2045 میں۔ آئی ڈاؤٹ اٹ۔ اس رفتار سے، ہمارا 33% کی رفتار سے اگر کنورژن ہو رہی ہے، تو آئی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ 2030-32 تک جو ہے ہم یہ 62 ملین کا فگر اچیو کر لیں گے، وچ از ڈس ہارٹننگ، ڈسلوژننگ۔ یہ ایک ایپیڈیمک بنتی جا رہی ہے۔ اب یہ سوچئے کہ سن 2000 میں 11.8% پریولنس تھی ڈائبٹیز کی، اور 30.8% تھی 2021 میں، جو اب 33% ہو چکی ہے۔ انڈائگنوز کو 24% کے قریب جو ہیں وہ ڈائبیٹک ہیں، شوگر ہے انہیں، لیکن یا وہ سیلف ڈینائل میں ہے یا وہ ان کی تشخیص ہی نہیں ہو پاتی۔ 13% سے 17% جو ہیں ڈائبیٹکس، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اگین یہ وہ فگر ہے جو کہ رپورٹڈ فگر ہے۔ فورتھ ہم ہو گئے آن دا لسٹ ان دا ورلڈ آف ڈائبیٹک پاپولیشن۔ یہ ہے ہمارا ایک صدمہ۔ اب جو اوبیسٹی ہے، موٹاپا اٹ سیلف ایک بیماری ہے، اٹ سیلف وہ ڈائبٹیز ہے، چاہے نارمل شوگرز بھی ہوں، کیونکہ ہائی آن انسولین ریزسٹنس 92% جو ساؤتھ ویسٹ ایشینز ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ 92% میں انسولین ریزسٹنس ہے۔ انسولین بنے بھی تو وہ یوز نہیں ہوتی، اور پھر مزید انسولین باڈی جو ہے وہ سکریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ 43.9% موٹے لوگ ہیں، موٹاپا ہمارا 43.9% ہے ہماری پاپولیشن میں۔ 58.1% جو ہیں وہ اوور ویٹ ہیں، اور جو سب سے زیادہ میرے لیے بہت ہی خوف کی بات ہے، 19.4% جو ہمارے بچے ہیں، ٹین ایجرز ہیں، وہ اوور ویٹ ہیں، اور 10.7% جو ہیں ان کو موٹاپا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ایک ڈامننگ قسم کی جو ہے مجھے چیز نظر آتی ہے۔ پھر 30% جو ہے ہمارا جو اموات ہوتی ہیں، وہ کارڈیو میٹابولک ڈیزیز سے ہوتی ہیں دنیا میں۔ اور پاکستان میں 2019 میں جتنی بھی اموات ہوئی، ان میں سے 22.7% جو ہیں وہ کارڈیو میٹابولک، دل کے یا ڈائبٹیز کے جو ہے میٹابولک ڈیزیز یا کارڈیو میٹابولک ڈیزیز کی وجہ سے ہوئی۔ تو دیٹ از اگین ویری ویری اسٹریسفل۔ تو اب جو ہے پرانے زمانے میں اگر آپ جاتے تھے، شوگر ہائی ہوتی تھی، پہلے تو ہم او جی ٹی ٹی کرواتے تھے، اور گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ، پھر گلوکومیٹرز بھی آ گئے، پھر فاسٹنگ شوگر آ گئی، پھر رینڈم 2 گھنٹے کے بعد ہم چیک کرنا شروع ہوئے، پھر HbA1c 3 ماہ کی آپ شوگرز کی ایوریج نکال لیتے تھے، اور اگر وہ 5.9% سے زیادہ تو آپ کو ذیابیطس ڈکلیئر ہو جاتی تھی۔ 6 سے 6.5% تک ایکسیپٹیبل ہوتا ہے ڈائبیٹکس میں۔ لیکن اب یہ بھی اٹ از آلسو بینگ تھرون آؤٹ آف ونڈو۔ اب
24 آور کا سی جی ایم ہوتا ہے، کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ، لیکن وہ شاید اتنی ہمارے ہاں فیزیبل نہیں ہے، فائنینشلی وائبل نہیں ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کا چلیں گیجٹ تو 23-24 ہزار کا آپ ایک دفعہ لے لیں گے، موبائل فون کی طرح ایک چھوٹا سا پیجر کی طرح ایک گیجٹ ہوگا، لیکن جو سب سے زیادہ تنگی ہوگی وہ تنگی ہوگی کہ 14 ہزار کا ایک سینسر آتا ہے اور وہ 14 دن چلتا ہے. تو وہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہے، حالانکہ اب ٹائم ان رینج آپ دیکھتے ہیں، ٹائم بلو رینج دیکھتے ہیں، ٹائم ابو رینج دیکھتے ہیں، اور 18 گھنٹے میں اگر ہم ساؤتھ ویسٹ ایشین نہیں ہیں، اگر ہم ویسٹ میں ہیں، ویسٹرن پاپولیشن یا کوکیشینز، ان میں تو 70 سے 170 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر رینڈم شوگر ایکسیپٹیبل ہوتی ہے 18 گھنٹے، لیکن ہماری 70 سے 140 اور 50 کے درمیان ہونی چاہیے. سو دیٹ از امپورٹنٹ. باقی انسولین ریزسٹنس کیا ہے یہ بھی آپ کو کبھی آگے چل کے بتائیں گے. اور اگر ابھی ہم چلتے ہیں جی اپنے جو ایک اور چیز ہے بیفور وی گیٹ انٹو آور سلائڈس، ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے اس کا 5% اس میں 2 to 5 جو ہے وہ ہائر رسک ہوتا ہے کارڈیو میٹابولک ڈیزیز کا، اور 60% سے 70% جو ہیں پاکستان میں جو ڈائبیٹکس ہیں وہ موٹاپا بھی ہے انہیں، تو یہ تو ایک لیتھل کامبینیشن بن جاتا ہے. 70 سے 80% جو ہیں ان کو ہائی بلڈ پریشر، فشار خون کا مسائل ہیں، اور ڈسلیپیڈیمیا یعنی کہ کولیسٹرول کے مسائل ہیں. یہ ڈائبیٹکس کی بات ہو رہی. پھر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو 39 سال کی عمر ہوتی ہے میل کی اور ٹل دی ایج آف 50، اس میں میٹابولک سنڈروم ہو، ہائی کولیسٹرول ہو، ڈائبٹیز ہو یا بلڈ پریشر ہو، اور ہم کنٹرول نہ کریں تو بہت رسکی ہو جاتا ہے، کیونکہ جو مایوکارڈل انفارکشن دل کا عارضہ ہوتا ہے اپنا اس ایج میں، وہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے تقریباً 85 سے 90%. 50 سال کے بعد کیونکہ ہمارا نیچرل بائی پاس اور کولاٹرل بن جاتے ہیں تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں مایوکارڈل انفارکشن کو. تو ہم آتے ہیں جی اپنی پہلی سلائیڈ پہ. یہ ہمارا آج کا ٹائٹل تھا جو ہم بول چکے ہیں، اور یہ پیشنٹ سینٹرک کیئر ان ٹائپ 2 ڈائبٹیز. اگلی اگر ہم سلائیڈ دیکھیں گے تو اس پہ ہم نے بات کر لی. 1 in 9 جو ہے وہ اڈلٹس 20 سال سے 79 سال کی عمر تک جو ہے وہ ڈائبٹیز 589 ملین، یہ ہم ساری کر چکے ہیں. نیکسٹلی یہ دیکھیے، یہ ڈسٹریبیوشن بتائی گئی ہے کہ دنیا میں 45% انکریز ہوگا، یورپ میں 10% انکریز ہوگا 2050 تک، 21% ڈائبیٹکس انکریز ہوں گے نارتھ امریکہ اور یہ کیریبین یعنی کہ ویسٹ انڈیز میں. پھر آپ اگر آگے دیکھیں تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں 73% انکریز ہوگی ڈائبیٹکس کی، افریقہ میں 142% انکریز ہوگی، اور مڈل ایسٹ میں یا نارتھ افریقہ میں مینا کنٹریز میں 92% انکریز ہوگی، ساؤتھ اینڈ سینٹرل امریکہ میں 45%، اور سب سے کم جو ہے وہ ویسٹرن پیسیفک میں جو ہے وہ 18%. ڈائبٹیز کے ہونے کے ریزنز فاسٹ فوڈ ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، یہ سیل فونز آ گئے. اب تو پہلے آپ جاتے تھے کم از کم واک کرتے تھے، کچھ سٹیپس لیتے تھے اور پھر آپ فون اٹھاتے تھے. اس کے بعد یہ ڈائٹری انڈسکریشن، ایزی ایکسیسیبلٹی، کچھ ممالک میں افلوئنس ہے جہاں پہ پھر کھانا کس ٹائپ کا کھانا ہے، اور ہائیڈرو کاربنز رچ فوڈز آ گئے ہیں. یہ سارے جو ہیں چیزیں اس کی وجہ سے ایسکلیٹ ہوتی جا رہے ہیں نمبرز. یہ ایک بہت ڈر والی بات ہے جس طرح یہ انکریز ہو رہا ہے. اور یہ نمبر آف ایڈلٹس دیے گئے ہیں جی کہ جو کہ ڈائبٹیز آپ کو نظر آ رہی ہے، اور جو سب سے زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ 20 ملین سے زیادہ اس ایریا میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس ایریا میں نظر آ رہے ہیں. نیکسٹ اگر آپ چلیے، یہ ڈیموگرافیز تھیں، اور یہ 2024 کا کمبینیشن اور 2050 کا اگر آپ دیکھیں اربن اور رورل، تو یہ دیکھا گیا کہ اربن میں ڈائبٹیز کی پریولنس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو رورل پاپولیشن. یعنی گاؤں وغیرہ میں ابھی بھی مشقت ہوتی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، شاید ڈائٹری انڈسکریشن تو ادھر بھی بہت ہے، لیکن کم از کم وہ فاسٹ فوڈ نہیں کھا رہے ہوتے. سو دیٹ از ہاؤ دیئر ایکسپوئر از. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو تقریباً سیم رہے گا رورل ایریاز میں، بٹ اربن پاپولیشن میں تباہی کی طرف گامزن ہے، جس طرح یہ بڑھتے ہوئے کوئی 600-700 ملین کے قریب چلا گیا ہے، جو کہ کوئی 400 ملین کے قریب تھا 2024 میں. تو یہ دیٹ از اگین سم تھنگ جس کے بارے میں ہمیں پریشان ہونا چاہیے.
نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں میڈ کور جی. میں ہوں ڈاکٹر نعمان نیاز اور یہ ہے جی ٹاپ 10 کنٹریز وتھ ڈائبٹیز. یہاں پہ آپ کو چائنا بیکاز آف دا پاپولیشن, انڈیا بیکاز آف دا پاپولیشن, یو ایس بیکاز آف دا پاپولیشن, ڈسپائٹ موسٹ ایڈوانسڈ جو ہے تھراپیوٹکس اینڈ ٹیکنالوجی اویلیبل, اور چوتھے میں پاکستان آ گیا. دس از اے پوائنٹ آف کنسرن فار اس. ہماری نیشنل ہیلتھ سروس ہے, علاج بہت مہنگا ہے, اکنامک برڈن بہت زیادہ ہے, ایجوکیشن بھی نہیں ہے, لٹریسی ریٹ اتنا نہیں ہے, ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. ابھی بھی میتھس میں چل رہے ہیں. کریلے کا جوس پی کے سمجھتے ہیں کٹ ہو جائے گی ڈائبٹیز. دین ڈائٹری انڈسکریشن ہے, موٹاپا ہے, میٹابولک سنڈروم ہے, انسولین ریزسٹنس ہے 92%. تو یہ ایک ٹریجڈی ہے کہ ہم نمبر 4 پہ ہیں پاکستان. نیکسٹ اگر چلیے جی, یہ پرپورشن آف اڈلٹس ود انڈائگنوز ڈائبٹیز اگر آپ کو نظر آ رہا ہے, اور سب سے کم آپ کو شاید یو ایس کی طرف نظر آئے گا, اور سب سے زیادہ آپ کو افریقہ اور ہمارے ایریاز میں نظر آ رہے ہیں, ایشیا میں سرٹن پاکٹس میں. نیکسٹ چلیے جی, یہ نمبر آف ڈیتھس ہم آلریڈی کر چکے ہیں, اور اگین سب سے زیادہ جو ڈیتھس نظر آ رہی ہیں 60 سے 69 ایئرس کی ایج بریکٹ میں ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ 20 سے 29 ایئرز میں بھی ڈیتھ کا گراف ضرور ہے بیکاز آف دس ڈائبٹیز. اور یہ ویمن اور مین کا آپ کو پرپورشن دیا گیا ہے, جس میں obviously ویمن جو ہیں وہ 70 سے 79 ایئرز میں زیادہ کمپلیکیشنز کے ساتھ جو ہے ان کا انتقال ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مین, بٹ باقی آل تھرو آؤٹ جو ہے وہ مین زیادہ ہی ہوتے ہیں. 30 سے 39 سال میں بھی ویمن تھوڑا سا ایج آؤٹ کرتی ہے, اور ہمارے ہاں جو موٹاپا ہے وہ زیادہ پریولنٹ ویمن میں ہے ایز کمپیئر ٹو مین. آگے چلیے جی, یہ ڈیتھس ہیں ڈائبیٹکس, اور اگین یہ ہم بات کر چکے ہیں 27.1 ملین, اور اس طرح ہم بات کر چکے ہیں ٹوٹل اوور گلوبل برڈن جو ہے. نیکسٹ جی, اب اگر آپ یہ دیکھیں آئی ڈی ایف کا 11 ایڈیشن آف دا ایشیا ایسٹیمیٹ 1 in 9 پیپل ایج 20 to 79 یہ جو ہے وہ ہیو ڈائبٹیز. اور یہ آپ کو میں آلریڈی اسٹریس کر چکا ہوں 2050 میں 589 ملین سے بڑھ کے وہ 853 ملین کلوز ٹو بلین ہو جائے گا. اور ابھی بھی اس میں گیپس ہیں کیونکہ آئی ڈی ایف کے پاس بھی پورا ڈیٹا موجود نہیں ہے. آگے چلیے جی, یہ آپ کو نظر آیا کہ 51% رائز ہے ورلڈ وائڈ بائی 2045. سو دس از کوائٹ سگنیفیکنٹ, اور غالباً 73% ہو جائے گی ان دا نیکسٹ 5 ایئر, یعنی 45 سے 50 تک ہم جب جائیں گے. یہ پروجیکشنز ہیں اور یہ انکریز دی ہوئی ہے. نیکسٹ پلیز جناب, افریقہ, مینا اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں فاسٹسٹ ڈائبٹیز گروتھ ہے بائی 2045, اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں 74% سرج جو ہے میکس اٹ سینٹرل ٹو دا گلوبل diabetes crisis. It is a serious thing which we should now start contemplating. اور کبوتر اگر آنکھیں بند کرے گا بلی چھوڑے گی نہیں, شترمرغ ریت میں اپنے منہ ڈال دے گا تو اسے خطرہ تو ٹلے گا نہیں. So instead of adding problems to the solutions, it is high time we should be adding solutions to the problems. Next جی, یہ ہے جی 1 in 5 adults, یہ ہم بات کر چکے ہیں 4 in 5 adults, پر یہ لاسٹ ایک امپورٹنٹ ہے کہ 1 in 4 live births are affected by hyperglycemia in pregnancy. یہ جو زچگی کے دوران جو ہے ذیابیطس ہو جاتی ہے, جسٹیشنل ڈائبٹیز, تو اس میں بھی ایک بیبی جو ہے وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں افیکٹ ہو جاتا ہے آؤٹ آف ایوری 4. اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں 74% انکریز ہمیں نظر آئے گی. یہ ریپیٹیشن نہ ہو, آگے چلتے ہیں. نیکسٹ جی, یہ پاکستان کا ہم بات آلریڈی کر چکے ہیں. اینڈ نیکسٹ, یہ اوبیسٹی ان پاکستان, یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا بٹ اس کو ذرا بریک ڈاؤن میں یہاں پہ بات کرتے ہیں. یہ ایک پبلک ہیلتھ کرائسس ہے جی, اینڈ اٹس کانسٹنٹلی گروئنگ. 58.1% اوور ویٹ ہیں, 43.9% اوبیس ہیں, یہ جنرل پاپولیشن ہے. اگر ہم جینڈر بریک ڈاؤن کریں 7.5% مین اور 13.4% جو ہیں ویمن, عورتوں میں زیادہ موٹاپا پایا جا رہا ہے. اینڈ اگر ہم اوور ویٹ دیکھیں تو 27.7%, اور اوبیس جو ہیں موٹاپا 21.5% ہے. یہ بچوں کی اور اڈالسنٹس کی بات ہو رہی ہے.
اور اسکول ایج اسٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ 19.4% اوور ویٹ ہے اسکول گوئنگ، اور 10.7% اوبیس ہیں، اور ان میں سے 70% اوبیس ہی رہ جائیں گے. تو یہ ایک بہت ہی بھیانک سی چیز ہے. ہمیں گگلو مگلو بچے بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن 5 سال کی عمر میں جب بچہ پہنچے تو اس کی سینٹرل اوبیسٹی، پیٹ باہر نہیں ہونا چاہیے، اس کی ڈائٹری ڈسکریشن آپ کو شروع کر دینی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسموکنگ کلز، اور تمباکو نوشی جو ہے اس کو انتہائی ڈسکریج کیا جاتا ہے، ممنوع کی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. شاید ٹائم آ گیا ہے کہ ہم میٹھے کے بارے میں بھی ایسا سوچیں. سویٹس جو ہوتی ہیں، جو یہ ہائیڈرو کاربنز کے ساتھ جو مینوفیکچر سویٹس ہوتی ہیں، وہ شاید کافی ڈیمننگ ہے فار ہیومنز. اور یہ ایک اوبیسٹی ایپیڈیمک بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا ہمیں کچھ کرنا ہوگا. موٹاپے کا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ بی ایم آئی 25 تک آپ کا ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، 23 آئیڈیل ہوتا ہے. یہ ہم بات کریں نان اسپورٹس مین کی. جو سپرا اسپورٹس مین ہوتے ہیں ان کا 17 سے 18% بی ایم آئی ہوتا ہے. پھر ہم فیٹ کی بات کرتے ہیں، جو گلوبلی فیٹ ہوتی ہے وہ شاید بہتر ہوتی ہے پورے جسم اگر موٹا ہو، یعنی کہ سینٹرل اوبیسٹی جو ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے. 25 کے بعد جو ہے وہ آپ کا اوور ویٹ شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں جو ہے باقی ریسز ان میں 30 بی ایم آئی پہ کہتے ہیں کہ آپ کی اوبیسٹی کلاس 1 ہے، لیکن ہمارے ہاں بیکاز آف ہائی انسولین ریزسٹنس اینڈ میٹابولک سنڈروم 27.5 کے بعد آپ کی جو ہے وہ کلاس 1 اوبیسٹی شروع ہو جاتی ہے. موٹاپے کے بارے میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ موٹا نہیں ہونا اپنے اٹ از اٹ سیلف ڈائبٹیز اینڈ کمپلیکیشن ہے، اور ملٹیپل ڈیزیز آپ کے سسٹمز کے فیلیور کی طرف لے جاتی ہے، جس میں کارڈیو میٹابولک، کڈنی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. تو معذرت، تو اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ سرجیکل انٹرونشن، بریاٹرک سرجری، سلیپ گیسٹریکٹمی، اور بھی 2-3 اقسام کی ہوتی ہے. وہ اب یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا بی ایم آئی 30 ہے اور آپ کو جو ہے وہ 2 بیماریاں جو ہیں وہ بلکہ ایک بیماری اگر آپ کو ہے اور آپ کا بی ایم آئی 30 ہے تو آپ کی بریاٹرک سرجری ہونی چاہیے. 2 بیماریاں اگر آپ کو ہیں اور ساتھ آپ کا بی ایم آئی 30 ہے، اور اگر ایک بیماری اور 35 بی ایم آئی ہے تو آپ کی سرجری ہونی چاہیے. اور بی ایم آئی اگر 40 ہے اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے، آپ کی کوموربیڈیٹی نہیں ہے، پھر بھی آپ کی سرجری ہونی چاہیے. لیکن آج کل کیونکہ بہت سارے نئے ٹولز آ گئے، ویٹ ریڈیوسرز آ گئے، اس میں بھی ہم ایک علیحدہ پروگرام کریں گے، اس میں بہت سارے آرگومنٹس ہیں. تو وہ اگر آپ یوز کر لیں تو بہتر ہے کہ آپ پرماننٹ اسٹمک کے سائز کی ریسٹرکشن سے بہتر ہے کہ آپ وہ کریں. لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کو کلینکلی اسیس کرنا پڑتا ہے کتنا تھریٹ ہے، کتنا ویٹ ہے، کتنا بی ایم آئی ہے. سو دیٹ از اگین امپورٹنٹ. نیکسٹ جی، چلیے نیکسٹ سلائڈ دکھائیے جی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہی ہے پریولنس، شاید اتنی تو ابھی ہوگی جو کہ ہم 35 ملین تک ہیں، بٹ وی کانٹ ڈیبیٹ بیکاز ہمارے پاس ڈاٹا 35 ملین کا ہے. کیسز دے ول کنٹینیو ٹو رائز. ہیلتھ کیئر سسٹم ہمارا جو ہے اس کو ایسکلیٹنگ برڈن، وہ ویسی کریکنگ ہے، ویسے وہ کاغذوں میں بہت بہتر ہے، بٹ پریکٹیکلی اتنی نظر نہیں آتا. اور سیریس کمپلیکیشنز اور اکنامک اسٹرین آپ کا ایڈ ہوتا چلے جائے گا. تو اس پروڈکشن کا کچھ کرنا. کوالٹی آف لائف از آلویز امپورٹنٹ. کوانٹٹی آف لائف، کتنا ہم نے جینا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، کیسے جینا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. نیکسٹ دکھائیے گا جی. نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ کارڈیو میٹابولک ڈیزیز لیڈنگ کاز آف ڈیتھ 30% جو ہے وہ گلوبل ہے، اور ہائی انکم کنٹریز میں کیونکہ بہتر ہو گئی ہیں کارڈیو واسکولر آؤٹ کمز، اور اب کچھ جو ادویات بھی آ گئی ہیں جس پہ ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ شوز میں، اور بیٹر ایکسیس اور کیئر پریونشن ہوتی ہے. بٹ ہماری لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز جو ہیں اس میں ریپڈ انکریز آ رہا ہے انسیڈنس میں. لمیٹڈ ہیلتھ کیئر کا انفراسٹرکچر ہے، اور اربنائزیشن اور لائف سٹائل چینجز جو ہیں وہ ڈرائیو کر رہی ہیں رسک کو. نیکسٹ دکھائیے گا جی. نیکسٹ پلیز. یہ جناب گروئنگ برڈن ان پاکستان اگر آپ دیکھیں یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کارڈیو میٹابولک ڈیزیز ہوتی کیا ہے؟ یہ کلسٹر بنتا ہے، انٹرلنک کنڈیشنز ہیں. کارڈیو واسکولر سی وی ہارٹ کی ڈیزیز، ڈائبٹیز، شوگر، ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر، شرح حصول، موٹاپا، اوبیسٹی. اور اس کا وائڈ اسپریڈ جو ہے امپیکٹ ہوتا جا رہا ہے. 22.7% آف آل ڈیتھس جو ہے وہ کارڈیو میٹابولک ڈیزیز تھی 2019 میں. اور اگر دنیا میں انسیڈنس جو ہے وہ 684، 1 آؤٹ آف 684 ہے، تو ہمارا 684 آؤٹ آف 100,000 ہے، تو ہمارا 918 آؤٹ آف 100,000 ہے. اور 30% انڈائگنوزڈ ہوتے ہیں بلڈ پریشر. اور خدا رہا یہ جو بلڈ پریشر کا فارس آپ نے کیا ہوا ہے نا، ایک تو یاد رکھیے گا
کہ اوور ٹریٹ کرنا چاہیے ہائی بلڈ پریشر ہارٹ کا ہو یا دماغ کا کوئی مسئلہ ہو، یعنی کہ کارڈیو واسکولر، اس سے پہلے کہ آپ کو سٹروک ہو جائے یا ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ اور جو بلڈ پریشر کی دوائی ہے، ایک دفعہ آپ کلینکلی لیبل ہو گئے کہ آپ ہائپر ٹینشن ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کا عارضہ ہے، تو آپ کو تاحیات دوائی لینی ہے۔ میں تو اپنے مریضوں کو ہنس کے کہتا ہوں کہ آپ 40 تک لیجئے گا، موت کے 40 دن کے بعد بھی لیں، اتنی امپورٹنٹ ہے۔ سو یہ دوائی آپ کو اور بلڈ پریشر کی دوائی بڑھتی ہے، کبھی کم ہوتی نہیں۔ اور آج کل کی ادویات جو ہیں، دیکھیں جو سائیڈ افیکٹس ہیں نا، وہ تو ہر چیز کے ہیں۔ جو آپ خوراک روز لیتے ہیں وہ زیادہ ڈینجرس ہے آج کل کی میڈیسن سے، اور وہ اس لیے کہ آپ کو جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کتنی پروٹین کھا رہے ہیں، کتنی کیلوریز لے رہے ہیں، کتنی کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہیں، کتنی پولی سیچوریٹڈ فیٹس لے رہے ہیں۔ لیکن آج کل کے ادویات کا آپ کو ہر چیز پتا ہے، تو آپ کاسٹ بینیفٹ ریشو دیکھتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے۔ دیٹ از دا ریزن کہ دنیا پریونشن کی طرف جا رہی ہے۔ پریونشن از بیٹر دین کیور، بجائے کہ ایک پرابلم آ جائے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ پرابلم ہی نہ آئے یا ڈیلے ہو جائے۔ تو یہ ذرا خیال کیجیے۔ نیکسٹ پلیز، نیکسٹ دکھائیے گا۔ اور یہ آپ کا رسک آ گیا جی، کہ ڈائبٹیز جو شوگر ہے وہ 26.7%، یعنی 33 ملین جو ہے ان کو افیکٹ کرتی ہے۔ اور یو ایس، چائنا، انڈیا میں سب سے زیادہ برڈن ہے، اور آلموسٹ 30% دنیا میں جو لوگ ہیں، 100 میں سے 30 وہ موٹے ہیں، اور اربن ایریاز میں زیادہ ہے بیکاز آف دا لائف اسٹائل اینڈ ڈائٹری شفٹس۔ نیکسٹ پلیز، اگلا آپ اگر دکھا دیں۔ اور یہ ہے جی برڈن اینڈ کمپلیکیشنس۔ اور ذیابطیز اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو جو ینگسٹرز ہوتے ہیں، میلز، ان میں مردانگی کے ایشوز آ جائیں گے، امپیٹنس آ جائے گی، ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو جائے گا، آنکھوں میں ریٹنوپیتھیز ہو جاتی ہیں، بینائی جا سکتی ہے، اس کے بعد میکیولوپیتھیز ہو جاتی ہیں ڈائبٹیز کے ساتھ، ہارٹ میں ہارٹ اٹیک اسٹینٹ ڈل رہے ہوں گے، بائی پاس ہو رہے ہوں گے، کڈنی ڈیزیز اگر ہے آپ کو، بائی پاس اپنا یہ آپ ڈائلسس پہ جا رہے ہوں گے، پیروں میں شریانوں میں خون نہ جائے تو پہلے ویسکلوپیتھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پیریفرل پولی نیوروپیتھی، نروز آپ کی ڈیمیج ہو جاتی ہیں، ڈائبیٹک فٹ ہوتا ہے، خدا را گینگرین ہو سکتی ہے، پیر کٹ جاتے ہیں، لمبس کٹ جاتی ہیں۔ سو آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈائبٹیز میں 70% اموات جو ہوتی ہیں وہ کارڈیو واسکولر ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور 4 ٹائم رسک زیادہ انکریز ہو جاتا ہے کارڈیو واسکولر کی موٹیلٹی، یعنی اموات ڈائبٹکس میں۔ سٹروک جو ہے، فالج جو ہے، وہ 2.5% انکریز ہے۔ 50% آف آل نان ٹرومیٹک ایمپوٹیشنز وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے پیر کٹتے ہیں۔ اور لیڈنگ کاز جو ہے آپ کی اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز، وہ 42% کیسز ہیں وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اندھا پن ہے وہ 12.5% ہے۔ تو آج یہیں پہ رکیں گے جی، اینڈ آئی پرسنلی فیل کہ آپ کو تھوڑا بینیفٹ ہوا ہوگا، اور آگے آگے چلیں گے تو ہم روان بھی ہو جائیں گے۔ میڈکور آپ نے دیکھتے رہنا ہے، پیشنٹس کے لیے بھی کریں گے، ڈائٹس کی بھی بات کریں گے، ایونچولی کوشش یہ کریں گے کہ ہم ایسا پلیٹ فارم یہیں پہ اس میں انٹیگریٹ کریں گے، آپ کے سوالات کے جوابات بھی دے پائیں۔ مقصد یہ ہے کہ لیٹس انٹریکٹ اینڈ اٹس نتھنگ کمرشل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ بہتر ہے کہ تھوڑی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ ٹائم از کم جہاں پہ ہم سب کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، ہم اپنے لیول پہ۔ بہت خیال رکھیے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔